नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और ये फरमाते हैं कि अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। क्या देखता हूँ कि 11 सितारे हैं, एक सूरज है, एक चांद है और ये सब मिलकर मेरे सामने सजदे में गिरे हुए हैं, सजदा कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब और तंबीह जो इसके बाद वाली आयत के अंदर जिक्र की गई है मैं बयान करूं, यहां रुक करके चंद मसाइल ज़हन नशीन कर लें। पहला मसला तो यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, इन 11 सितारों से मुराद उनके 11 भाई हैं और इनको लेकर के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। इससे एक नुक्ता यह मालूम हुआ कि हम दो हमारे दो का फलसफा सही नहीं है कि इस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जाए कि ज्यादा औलाद ना होने पाए, खानदानी मंसूबा बंदी की जाए और कम से कम औलाद पर इत्तेफाक किया जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इससे यह पता चलता है कि कसरत औलाद ये कोई बुरी चीज नहीं है और फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। कसरत औलाद कोई मायूब बात नहीं है। तो हम दो हमारे दो का फलसफा इस आयत करीमा के तनाजुर में सही नहीं, और ये कि कसरत औलाद कोई मायूब बात नहीं है। तीसरी चीज ये मालूम हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैंने सूरज को देखा और चांद को देखा। यहां सूरज से मुराद आपके वालिद हैं और चांद से मुराद आपकी वालिदा हैं। यहां रुककर एक नुक्ता पेश नजर रखा जाए। बाप को सूरज और मां को चांद कहा गया और यह एक हकीकत है कि चांद की रोशनी ये मुस्तफाद और मुस्तार होती है सूरज की रोशनी से। यानी चांद की रोशनी अपनी जाती रोशनी नहीं होती, बल्कि वही सूरज की रोशनी होती है जो चांद के अंदर आ जाती है। नाज़रीन किराम, यहां एक बारीक नुक्ता और भी है कि किसी चीज का महल बदल जाने से उसका नाम भी बदल जाता है और उसका मिजाज भी बदल जाता है। सूरज की रोशनी को हम धूप कहते हैं, चांद की रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। देखिए, महल बदल जाने की वजह से नाम बदल गया। नीज सूरज के अंदर जब तक रोशनी रहती है हरारत लिए हुए होती है, लेकिन वही रोशनी चांद के अंदर आ जाती है तो बहुत ही ठंडी हो जाती है। तो चीज का महल जब बदल जाए तो एक तो चीज का मिजाज बदल जाता है और कभी कभी उसका नाम भी बदल जाता है। यहां हजरत याकूब को सूरज से और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा को चांद से तशबीह दी गई है और चांद की रोशनी मुस्तार होती है सूरज की रोशनी से। पता यह चला कि नान नफके सुकने का जिम्मेदार मर्द होता है। मर्द के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी बीवी को नान, नफका, सुकना तीनों चीजें फराहम करे। औरत की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाहर निकल करके कमाई करे, बल्कि मर्द और औरत के दायरे कार को अलग अलग कर दिया गया है। मर्द का दायरे कार खारिज है, यानी खारिज मिनल बैत, घर से बाहर का दायरे कार ये मर्द का दायरे कार है, और घर के अंदर का दायरे कार या औरत का दायरे कार है। गोया मर्द का दायरे कार खारिज है और औरत का दायरे कार उसका घर है, और दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। दोनों को अपने अपने दायरे कार में रह करके अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। कभी एक दूसरे के दायरे कार में दाखिल होने की कोशिश न करें, इसलिए कि चांद और सूरज का जहां तक मामला है, आपको मालूम है कि चांद अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, सूरज अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। यह निजाम आलम उसी वक्त तक कायम रहेगा
اور اس کا نظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلے گا جب سورج اپنے مدار میں حرکت کرے، چاند اپنے مدار میں حرکت کرے۔ ناظرین کرام ذرا یہ بتائیں کہ اگر سورج اپنے مدار کو چھوڑ کر کے چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند اپنے مدار کو چھوڑ کر کے سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ ایسے ہی عورت اگر مرد کے مدار میں داخل ہو جائے، مرد عورت کے مدار میں داخل ہو جائے، تو پورا کا پورا آئلی نظام، پورا کا پورا سماجی نظام، پورا کا پورا خانگی نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور یہ عذاب اور یہ مصیبت اور اس طریقے کی پریشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورت ہماری دنیا کا چاند ہے اور مرد ہماری دنیا کا سورج ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے مدار الگ الگ ہیں، اور دونوں اپنے اپنے مدار سے نکل کر کے اگر ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ ایسے ہی عورت اپنے مدار کو چھوڑ کر کے مرد کے مدار میں داخل ہو جائے، مرد اپنے مدار کو چھوڑ کر کے عورت کے مدار میں داخل ہو جائے، آئلی نظام، سماجی نظام، ملکی نظام درہم برہم ہونا ہی ہے۔ اور یہ عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مرد کو یہاں سورج کہا گیا اور عورت کو چاند کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا یا خوابوں کی تعبیرات کا علم عطا فرمایا تھا، جس کو ہم تعویل الاحادیث کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور چونکہ یہ علم اللہ تعالی کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، فوراً وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یہ بچہ نبی بننے والا ہے، اور آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کہنے لگے اے میرے بچے، ایک بات غور سے سن، کیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے، یہاں دیکھیے باپ نے یا بنیا کہا، اے میرے بچے، یا ابنی نہیں کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یہ ابن کی تصغیر ہے، اے میرے بچے۔ دیکھیں کتنا پیار جھلک رہا ہے، اور یہ یا ابتے کے جواب میں ہے، جیسے یا ابی نہ کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یا ابتے کہا، ابا جان، تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا اے میرے بچے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتے داری میں اور قریبی رشتے داری کے اندر محبت بھی بے پناہ ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچے۔ اور ناظرین کرام، کسی کو یہ کہہ دیا جائے بیٹے ذرا سننا، میرے بچے ادھر آؤ، تو فوراً اگر وہ آپ کا خونی بچہ نہیں ہے، آپ سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ پیار بھرا انداز تخاطب سن کر کے فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی چیز کے کرنے کا اسے حکم دیں گے فوراً بجا لائے گا۔ اس میں تخاطب کا طرز بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی جب کسی کو مخاطب کرے تو انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے؟ پیار بھرا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا سانحہ ہے عالم اسلام کا کہ بہت سارے لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ فساد کے موقع پر انہیں اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے جیسے غلطی انہی لوگوں کی ہے، اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں ان کے تئیں وہ جذبہ رحم جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے ان کو اپنے قریہ جات، گاؤں وغیرہ چھوڑ کر کے باہر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ غلطی مسلمانوں کی ہے۔ قرآن حکیم جب طرز تخاطب کس طریقے کا ہونا چاہیے اس کی تعلیم دیتا ہے، تو بتائیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ کیا ہمارا رہن سہن، کیا ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے قرآن و حدیث نے ہمیں رہنے کے لیے کہا ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا ہمارا سلوک اسی طریقے کا ان کے ساتھ ہے؟ تو قرآن حکیم انداز تخاطب بھی بتاتا ہے، طرز تخاطب بھی بتاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک،
اپنے بھائیوں سے یہ قصہ بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ کہ چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر بڑے چھوٹوں کو کسی بات سے روک دیں، کسی چیز کے کرنے سے منع کر دیں، تو چھوٹوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ضرور ہوگی۔ تو چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، چند باتیں پڑھی گئی ابتدائی آیات سورہ یوسف کے ضمن میں اور جان لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ قصہ بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ کہ چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر بڑے چھوٹوں کو کسی بات سے روک دیں، کسی چیز کے کرنے سے منع کر دیں، تو چھوٹوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ضرور ہوگی۔ یعنی چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ آگے ایک بات اور کہی گئی کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اے میرے بچے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ ناظرین کرام، ایک نکتہ یہ ملا کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی بات سے منع کریں تو اس کی دلیل بھی دے دیں، تاکہ چھوٹے یہ نہ سمجھیں کہ خواہ مخواہ بڑے ہمارے اوپر روب گانٹ رہے ہیں اور بلا وجہ ہی ہمیں اس چیز سے روک رہے ہیں۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ اگر چھوٹوں کو کسی چیز سے روکیں تو اس کی دلیل دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اس کی دلیل بھی دے دی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تاکہ تیرے بھائی تیرے خلاف سازشیں کر کے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد اس میں جو آخری جملہ ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں میلا نہ ہو۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیچ میں شیطان کے عداوت کا بھی ذکر فرما دیا کہ شیطان کے اکسانے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے بھائی اس خواب کی وجہ سے کہیں تیرے خلاف سازشیں کر کے تجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہوا۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بنیامین آپ کے سگے بھائی ہیں، بقیہ اور جو 10 بھائی ہیں وہ آپ کے اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں۔ باپ ایک ہو، مائیں کئی ہوں، اور ان سے جو بچے ہوں ان کو اللاتی بھائی بہنیں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی صرف بنیامین ہیں، بقیہ جو 10 بھائی ہیں وہ اللاتی بھائی ہیں، وہ دوسری ماں سے ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ ایک ہی ماں سے ہیں۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس خواب کو ان کے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر 3 باتیں ایسی تھیں جو اور بھائیوں کے اندر نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کے جو 10 بھائی اللاتی بھائی تھے وہ یہ دیکھ دیکھ کر کے کہ ہم طاقتور ہونے کے باوجود اپنے باپ کی توجہ کے
مرکز نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام ہے، اسی وجہ سے وہ اندر اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے خار کھائے رہتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر 3 باتیں تھیں. ان 3 باتوں کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہ بات خود اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہے. آئیے وہ 3 باتیں دیکھ لیجئے جو حضرت یوسف کے اندر پائی جاتی تھیں. پہلی چیز ظاہری حسن و جمال. آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ عام طور پر آدمی کو ایسا حسن و جمال عطا نہیں کیا جاتا. آدمی خوبصورت تو ہوتا ہے مگر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بے نظیر تھی، بے مثال تھی. مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، واپس آ کر کے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور بہت ہی حسین تھے. اس کے لیے جو آپ نے جملہ استعمال فرمایا وہ جملہ یہ تھا قد اوتی شطر الحسن، انہیں آدھا حسن عطا کیا گیا ہے. یعنی آدھا حسن اگر پوری دنیا کے لوگوں کو عطا کیا گیا ہے تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا. ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال حسن رکھتے تھے اور وہ بے پناہ حسین و جمیل تھے. تو ایک صفت تو ان کی حسن و جمال کی تھی، اور دوسری صفت یہ بڑھاپے کی اولاد تھے. یہ بھائیوں میں چھوٹے تھے، ان سے چھوٹے بنیامین تھے، گویا اور بھائی سب ان سے بڑے تھے. اور ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے آدمی فطری طور پر اپنے اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہے جو اسے بڑھاپے میں حاصل ہوتا ہے. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد تھے اور آدمی فطری طور پر بڑھاپے کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کا مرکز بنائے رکھتے تھے، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. تیسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی، ان کی ہوش مندی، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا چال چلن اتنا خوبصورت تھا، اتنا اچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اس چال چلن سے بھی، گفتگو کے انداز سے بھی بہت متاثر تھے. اور یہ تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے تھے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اس صفت کے بارے میں کہ بالائے سرش ز ہوش مندی میتاف ستارے، سر بلندی کہ اس کی پیشانی ہوش مندی سے چمکتی تھی اور اس کے سر کے اوپر ہوش مندی سے بلندی کا ستارہ چمکتا تھا. ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ اس کے سر کا اوپری حصہ یعنی اس کی پیشانی ہوش مندی سے ایسی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سر بلندی کا ستارہ چمک رہا ہو. تو ان 3 صفتوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے. ایک تو بے پناہ حسن و جمال کے مالک تھے وہ، دوسرے یہ کہ بڑھاپے کی اولاد تھے، اور تیسرے بہت ہی ذہین و فطین تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اطوار بڑے اچھے تھے. اس وجہ سے وہ اپنی باپ کے توجہ کے زیادہ مرکز تھے اور ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. ناظرین کرام، اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کے اندر آگے کیا فرمایا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل کا علم دے گا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرے گا. ناظرین اکرام، یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں. تمہیں منتخب کرے گا جس کے لیے اجتباء کا لفظ استعمال ہوا، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل احادیث کی تعلیم دے گا. دوسری بات معلوم ہوئی، تعلیم تعویل احادیث. تیسری چیز اتمام نعمت جو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ سے ظاہر ہے. آئیے، اجتباء کا مطلب، تعلیم تعویل احادیث کا مطلب،
اور اسی طریقے سے اتمام نعمت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجتباء سے یہ بات بتائی ہے کہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی یوسف کو نبوت کے لیے منتخب کرنے والا ہے، آپ کو نبی بنائے گا۔ اور دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اتمام نعمت کرے گا، کیا مطلب؟ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کرے گا۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں عطا کرنے والا تھا، اور اس نے تینوں چیزیں عطا کی۔ پہلی چیز نبوت دینے والا تھا، نبوت دی۔ خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اپنی نعمت کا اتمام کرنے والا تھا، یعنی بادشاہت دینے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کے سامنے بیان فرمایا۔ ناظرین اکرام، سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے، ہمیں اجازت دیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔